बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा को आपने इतने गुस्से में कम ही देखा होगा। गुस्से में भी थी, कुछ नाउम्मीद भी थी, फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही थी कि इतना बड़ा मंसूबा जिस पर इतनी लागत आ रही है और इतना पैसा लगाया जा रहा है वो इस तरह से नाकाम होगा। पीटीवी पर जाहिर है कि इसको नशर करना ही था, जो कुछ उन्होंने कहा मरीम साहिबा ने, और उनका एक खिताब था एडिट करके फिर जिस तरह उनको दिखाया गया है वो बैठी हुई हैं और जाहिर है कि आलीशान एक ऑफिस है सीएम का, और टेबल पर लग रहा है दोनों तरफ काबीना के लोग भी होंगे, उनमें सुथरा पंजाब के करता धरता भी होंगे, सब लोग बैठे हुए हैं और मरीम नवाज साहिबा बाकायदा उनकी क्लास ले रही हैं और बड़े गुस्से में नज़र आ रही हैं और जो जुमले बोल रही हैं कि देखिए मैं 4 से 6 घंटे सोती हूँ लेकिन फिर भी कभी आप मुझे नहीं देखेंगे मीटिंग में आके मैं ऊँग रही हूँ या सो रही हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने बहुत सी अपनी क्वालिटीज़ गिनवाई कि मैं जब जाती हूँ 1 घंटे सड़क पर तो देखें कितना मैं कुछ नोट करती हूँ, 100 घंटे भी डेस्क पर काम करके वो कुछ नोट किया जा सकता। यहाँ से बाहर तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा, जब लोगों में जाए तो पता चलता है। कमाल कर दी मरीम नवाज साहिबा ने। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैंने जाकर जब देखा कि लोगों की हालत कैसी है, वो जाती हैं जब अपनी गाड़ी में, ज़ाहिर मर्सिडीज़ गाड़ी, और ये हर वज़ीर आला को यही मिलती रही है, पिछले भी उस्मान बुज़दार या उनसे पहले भी सब इसी तरह की गाड़ियों में। और मरीम नवाज साहिबा जब आई थी तो तभी इसकी रेनोवेशन गाड़ी की या इसके टायर्स वगैरह, तो उस वक्त भी बड़ा ये वावेला मचा था कि जी चेंज करवाए जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया लग गया। तब भी यही जवाब आया था कि ये मरीम नवाज साहिबा की ज़ाती गाड़ी नहीं है, तो उसके टायर चेंज होने चाहिए थे, दीगर खर्चे थे, फौरी तौर पर उसको ठीक करवाना था। फिर अब आपने देखा 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा गया है, तो शुक्र करें मरीम साहिबा गाड़ी में जाकर ही अंदाज़ा लगा लेती हैं आप आवाम का क्या हशर है, वरना वो जहाज़ में भी जा सकती हैं और जहाज़ से तो पूरा पंजाब बड़ी तेज़ी से और जल्दी देख सकती हैं 11 रुपये के जहाज़ में। अब 11 अरब रुपया जब उन्होंने जहाज़ पर लगाया तो अरबों रुपया उन्होंने सुथरा पंजाब पर भी लगाया, लेकिन पंजाब है कि साफ़ सुथरा हो ही नहीं रहा। यही वजह है कि मरीम साहबा कह रही हैं कि मुझे शर्म आती है, ये उनके अल्फाज हैं। मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, रोज़ 4 से 6 घंटे सोती हूँ, लेकिन किसी भी मीटिंग में आप मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे। खुद जाकर सड़कों पर काम देखें। अब आगे ये भी कहा कि वज़ीर आला ये काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी जाए ना। मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, आप लोगों से प्रेशर नहीं बर्दाश्त होता तो घर जाएं। मेरे दिल के करीब है सुथरा पंजाब। उन्होंने कहा सुथरा पंजाब मेरे दिल के करीब है, हम मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक ही नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ बड़े गुस्से में नजर आई, खरी खरी उन्होंने सुना दी थी। और इसमें वो ये कहती भी कहीं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम में बदउनवानी, बदइंतज़ामी, गफलत बर्दाश्त नहीं। आप अगर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो छोड़ दें, सिर्फ बंद कमरों में बैठें, जाकर देखें। आपके पास सर्वेलेंस के बहुत से वसाइल मौजूद हैं, ड्रोन्स हैं, कैमरे हैं, सब कुछ है, लेकिन खाली इस पर डिपेंड ना करें, जाएं। मैं तनख्वाह नहीं लेती लेकिन प्रेशर लेती हूँ। मैं रोज़ाना 4 से 6 घंटे सोती हूँ, लेकिन आप कभी मुझे मीटिंग में ऊँगते या सोते नहीं देखेंगे। वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिली तो बाहर आकर एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीज़ी करना पंजाब में इस बदमाशी की इजाज़त नहीं। जब ये सारा शुरू हुआ था और पता लगा जी अरबों रुपए का इसका बजट है और ये सब कुछ है सुथरा पंजाब, तो तभी मैंने अर्ज़ किया था, अगर मेरी वीडियोस आप पुरानी देख लें, कि ये सिस्टेमल नहीं है। आप एक इदारा बनाते हैं, ये नहीं होता कि आपने बस एक लॉन्च कर दिया है एक प्रोजेक्ट और पैसे दिए जा रहे हैं, कोई इदारा नहीं है प्रॉपर। मिसाल के तौर पर 1112 परवेज़ इलाही साहब के दौर में शुरू हुआ था, आज तक है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इस तरह से इदारा बनता है, फिर अगली गवर्नमेंट्स भी उसको कंटिन्यू कर सकें। ये नहीं कि जी एहसास प्रोग्राम खान ने शुरू किया था तो नहीं, ये तो बड़ा गलत है, या हेल्थ कार्ड शुरू किया था ये तो बड़ा गलत है, इस पर हमारी स्टैंप किधर है, हमारा नाम किधर है, सिर्फ शरीफ ख़ानदान का है ही नहीं, इसको बंद कर दो। तो इस तरह नहीं होता। आप कोई इदारा बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जो चलाया जा सके, चले। ये नहीं कि बस पैसे आए, फंड्स आए और लगा दिए और बस ठीक है, भर्ती कर लो, कोई वर्कर्स भर्ती कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, अपने कारकुन भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, फलां को लगा दो, इस तरह लोगों को नवाज दो, इनको उनका सुपरवाइज़र लगा दो, इस तरह से बस तस्वीरें आ गई, ये कर दिया वो कर दिया। कहाँ है जनाब सुथरा पंजाब? अब वो खुद इस पर परेशान हैं, उनका दिल टूट गया है मरीम साहबा का कि मैंने इतना पैसा लगवा दिया, सारा कुछ कर दिया, बेहतरी कुछ भी नहीं आ रही। और इस पर अब सहाफ़ी भी बोल रहे हैं। इनमें अहमद बड़ाइक साहब हैं, पाकिस्तान के एक बड़े चैनल में काम करते हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। ये लिखते हैं, यकीन करें चुक्के जाने यानी उठाए जाने का, लापता होने का डर ना हो। यकीन करें चुक्के जाने का मुकदमात से डर लगता है। यकीन करें चुक्के जाने मुकदमात से डर लगता है, वरना सुथरा पंजाब की ऐसी ऐसी कहानी है कि लोग सब भूल जाएंगे कागजात सबूतों के साथ। ये हाल है सहाफ़ियों का, क्योंकि इनके लीग भी उठाए गए हैं, फिर पता लगता है जी पर्चा हो गया है,
کہ انہوں نے ویڈیو کوئی شیئر کر دی تھی, کہا گیا ایڈیٹڈ ویڈیو تھی, جبکہ ایڈیٹڈ نہیں تھی, سلپ آف ٹنگ مریم نواز صاحبہ کی اپنی تھی. تو پتہ نہیں انہوں نے کوئی اپنے والد صاحب کا نام لے کر کوئی بات کی تھی کہ میں نواز شریف کی طرح نہیں ہوں, یہ وہ اس طرح کچھ کہا تھا. خیر, تو اب یہ بات ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ جی لاپتہ ہونے کا ڈر نہ ہو, چکے جانے کا ڈر نہ ہو, مقدمات کا ڈر لگتا ہے کیونکہ اب تو پیک ایکٹ بھی ہے اور ڈیفیمیشن بھی ہے, فلاں بھی ہے, ورنہ ایسی کہانی ہے ستھرا پنجاب کی, کیا کریں. اب دیکھیے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مریم صاحبہ تک حقیقت پہنچے, جس طرح کچھ نہ کچھ پہنچی ہوگی جس پر اب سیکھ پا ہیں, ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ جی یہ تو ساری بربادی ہو رہی ہے. تو صحافی کو اگر آزادی ہوگی وہ آپ تک حقیقت پہنچائے گا, آپ کا ہی فائدہ ہے. لیکن یہاں صرف تعریف, خوشامد پسند ہے. اب یہ آپ سنیے کیا کہہ رہی ہیں. میں جاپان اور سنگاپور گئی, ان کا سسٹم 24/7 کام کرتا ہے اور مجھے اپنے سسٹم پر شرم آئی. تو آپ کا سسٹم 24/7 کام کیوں نہیں کر رہا؟ اس طرح کا آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکیں, بنا نہیں سکیں, دورے تو آپ کر رہی ہیں. تو خالی 11 ارب روپے کا جہاز لے لینے سے ترقی نہیں ہو سکتی, گورننس بہتر نہیں ہو سکتی. اس کی ایک مثال ہے جی ٹیکنالوجی لے آئے, فلاں لے آئے, نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. شفافیت اگر ہوگی, صرف یہ کہ جی وہ MPs مجھے کہتے رہے میں ان کے کام نہیں کرتی, میں کبھی سفارش نہیں لیتی. انہوں نے کہا ہے بھائی اپنا بہنوئی, اپنی سگی بہن کا خامند آپ کابینہ میں لیں گے, اور AI کا ان کا کیا تجربہ ہے, کیا ان کا ہے علی ڈار صاحب کو, تو پھر آپ کہیں کہ جی ہم تو یہ کام نہیں کرتے, ہم تو سفارش نہیں فلاں نہیں لیتے. عجیب لگتا ہے نا جی. 2 سالوں میں ستھرا پنجاب کی وہ کارکردگی نہیں جو ہونی چاہیے. مریم نواز صاحب نے کہا. لیکن میرا خیال ہے 4 سال میں وہ کارکردگی نہیں ہے اس حکومت کی جو ہونی چاہیے. انہوں نے 2 سال کی بات کی, خود اپنا بتا رہی کہ میں تو 2 سال سے وزیر اعلیٰ ہوں, لیکن آپ کے چچا جان تو 4 سال ہو گئے ہیں وزیر اعظم. چلے بیچ میں آپ کہہ بھی دیں کہ تھوڑی دیر کے نگران سیٹ اپ آیا تھا, وہ بھی آپ کا ہی تھا, اپنا ہی تھا, اسی کے لوگ آج بھی ہیں. تو یہ جناب اس وقت حالت ہے, یہ اس وقت صورتحال ہے. میو اسپتال کا سن لیجئے. یہ محمد ذیشان اوان, یہ صحافی ہیں, ان کو نہ چکے جانے کا لگتا ہے ڈر ہے, نہ مقدمات کا. انہوں نے تو لکھ بھی دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ میو اسپتال میں بد انتظامی, بے نقاب, ہزاروں مریض علاج سے محروم, ادویات کی شدید قلت. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی رپورٹ. اب یہ اپنے کمیشن کی رپورٹ ہے, اب اس کا کیا کریں. 9 اپریل کو 6085 ٹوکن جاری کیے گئے, تاہم صرف 3639 مریضوں کا چیک اپ سسٹم میں درج ہو سکا. 64% مریضوں کو ادویات نہ ملنے کا بھی انکشاف ہوا. اب نئے سے نئے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, ستھرا پنجاب, لیپ ٹاپ, فلاں, وہ ریڈی بان, وہ اشتہار بازی, وہ بینر لگ گئے, وہ جی بسیں آ رہی ہیں, الیکٹرک بسیں اتنی آ گئی, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. وہ ضروریات بھی نہیں پوری کر رہی, ان کی مینٹیننس کا مسئلہ کیسے چلے گا. وہی چچا جان نے میٹرو چلا دی, فلاں چلا دیا, سائیوال کول پاور پلانٹ بنا دیا, آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. بس آتے ہی لانچنگ ہو, اشتہار بازی ہو, آگے دوڑ پیچھے چوڑ. یعنی جو ہاسپٹل آلریڈی ہیں ان کی ادویات نہیں ہیں, تنخواہیں نہیں ہیں, مسائل ہیں. نیا جی نواز شریف کینسر ہاسپٹل, پچھلوں کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی, ادویات نہیں مل رہی. پرانے جتنے بھی DHQs تھے ڈسٹرکٹ میں, بیسک ہیلتھ یونٹس تھے, تو ان کو آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. بنیادی اسکول آپ سے چل نہیں رہے, ان کو ٹھیکے پر دے دو. نئے سے نئے پروجیکٹ, کیونکہ اس پہ ٹھپا لگنا ہے, نام چل جانا ہے, اس لیے. تو پھر یہی حال ہوگا جی. یہ میں نے آپ کو پنجاب کے سب سے بڑے ہاسپٹل, میو ہاسپٹل کی بات بتائی ہے, اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی رپورٹ سنائی ہے. پھر عمر دراز گوندل ہیں, لگتا ہے ان کو بھی چکے جانے سے ڈر نہیں لگ رہا. انہوں نے شیئر کر دی ویڈیو ہی, لاہور کا اوان ٹاؤن. یہ گندا پانی اسکول جاتے بچوں کی تفریح کے لیے مصنوعی جھیل سمجھا جائے. اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ گندا پانی ہے, صفائی نہیں ہے. ستھرا پنجاب والے کہاں ہے, بلدیہ والے کہاں ہیں, مریم نواز صاحب کی حکومت کہاں ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ مریم صاحبہ تو مرسیڈیز گاڑی میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جب چلی جاتی ہیں سڑک پر, تو کہتی ہیں مجھے نظر آ جاتا ہے میں 100 گھنٹے یہاں کام کروں, وہ بات نہیں جو 1 گھنٹے میں دیکھ لیتی ہوں سڑکوں پر. لیکن اس سڑک پر, اس گلی میں ان کی مرسیڈیز گاڑی نہیں جا سکتی. اور 11 ارب روپے کا جہاز تو بہت ہی مشکل ہے میری نظر میں. وہ اگر بالکل نچلی پرواز کرے اور مریم صاحبہ کو کوئی دوربین پکڑائی جائے تو شاید کچھ ہو سکے, لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے جی. اس گلی کے بارے میں نہیں اطلاع ہو سکے گی, اگرچہ عمر دراز گوندل صاحب نے ویڈیو شیئر کر دی ہے. تو پتہ نہیں مریم صاحبہ تک یہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی, اور اس کے بعد اور کتنی سیکھ پا ہوں گی. باقی پورے ملک کو, قوم کو قرضوں میں ڈبویا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ستھرا پنجاب جیسے پروجیکٹ لائے جاتے ہیں جس پر پھر مریم صاحبہ بس میٹنگ بلا کر ناراضگی کا اظہار کر دیتی ہیں, ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بیرونی قرض میں سب سے آگے ہے. پنجاب نے $6.15 ارب کا قرض لے رکھا ہے. $6.15 ارب کا, 280 روپے کا $1 ہے, تو حساب لگا لیں. $1 ارب کا مطلب ہے 280 ارب روپے.
جی تو جناب یہ پنجاب نے 6.15 ارب ڈالر کا قرض لے رکھا ہے. یہ لگ بھگ کوئی 1750 ارب روپیہ بنتا ہے. 1750 ارب روپیہ آپ اندازہ لگائیے. پھر یہ قرض اتارنا کس نے ہے؟ اسی قوم نے اتارنا ہے, اور اس کے ذریعے پھر پروجیکٹس بھی لانچ ہو رہے ہیں, اس میں جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری پوزیشن سندھ کے پاس ہے. کیا حسن اتفاق ہے, 5.16 ارب ڈالر کا قرض سندھ حکومت لے چکی ہے, یعنی سندھ کے اوپر ہے, صوبہ سندھ کے اوپر. تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا ہے, وہ بھی پیچھے نہیں ہے, جس کے بیرونی قرض کی مالیت 2.9 ارب ڈالر ہے. چوتھے نمبر پر صوبہ بلوچستان ہے جو 37.5 کروڑ ڈالر مالیت کے بیرونی قرضوں تلے دبا ہوا ہے. اس طرح گلگت بلتستان 69 ملین ڈالر, آزاد جموں کشمیر نے 202 ملین ڈالر کا بیرونی قرض لے رکھا ہے. وزارت خزانہ کے مطابق قرضوں کے اعداد و شمار رواں مالی سال کی ششماہی یعنی جولائی 2025 سے دسمبر 2025 کے ہیں, اور صوبوں کے بیرونی قرض کی یہ پوزیشن دسمبر 2025 تک کی ہے. اندازہ لگائیے. یہ ہے جی قرض جو لیے جا چکے ہیں. باقی ابھی تو اور بڑی دلچسپ خبریں ہیں, اس کے لیے بڑی ڈیٹیل چاہیے, بڑا وقت بھی چاہیے. ایک میں آپ کو بتا دوں, ملتان میں 100 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. یہ 1970 میں بنایا گیا تھا. تو اب کہا جی کاٹن میں تو ہم ویسے ہی نیچے جا رہے ہیں, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھی نیچے جا رہی ہے, اس کے لیے کاٹن چاہیے, وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, تو بربادی تو ہو ہی رہی ہے. تو کیا کرنا ہے ریسرچ کر کے, اس کا ہم سے کیا لینا دینا, آگے فیوچر کی باتیں کرنا, ملک میں بہتری لانا, اس کا کیا ضرورت ہے؟ جم خانہ بناتے ہیں یہاں پر, افسران آئیں, مزے کریں, موجے کریں, یہاں ذرا کھانا پینا, یہ وہ سپورٹس کمپلیکسز ہوں, وہ بننا چاہیے پنجاب کے شہر ملتان میں. تو یہاں بیوروکریسی کی بھی یہی توجہ ہے. یہ حال ہو رہا ہے. باقی جی یہاں سے لوٹو اور باہر لے جاؤ, اس کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں. دوست ممالک بھی نہیں پوچھیں گے. یہ جو کہا جا رہا ہے جی ملک ریاض کے لیے ریڈ وارنٹ ایشو کر دیے, فلاں کر دیے, یہ کر دیا, اور ملک ریاض تو بہت بڑی چیز ہے نا جی. یا جو دوسرے پاکستانی ہیں جو چند ارب ڈالر لے گئے ہیں, کچھ 12.5 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا چکا ہے, تو یہاں سے کمائیاں کیں, ڈالرز میں باہر لے گئے, تو اب اس کے لیے ادارہ بھی بنا ہوا ہے. ایف بی آر تھا, اس کا ایک باقاعدہ ایک سب ادارہ بنا دیا گیا. ہوا کیا ہے وہ کہانی سنیے. خبر یہ ہے کہ یو اے ای حکومت کی جانب سے دبئی لیکس میں سامنے آنے والے پاکستانی شہریوں کی جائیداد کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار پر ایف بی آر نے آف شور پراپرٹیز ونگ کو بند کر دیا. بھئی اس ونگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. 12.5 ڈالر سامنے آئے تھے کہ پاکستانیوں نے باہر پراپرٹیز دبئی میں خریدی ہوئی ہیں. صرف ریئل اسٹیٹ کی بات تھی, پتہ نہیں کتنی کمپنیز ہیں, کتنے اربوں ڈالر ملک سے جا چکا ہے. یہ سب اشرافیہ کا سارا, ان سے کہا گیا جی یہ ذرا ہمیں تفصیلات تو دے دیں, تو یہ نے کہا چلو دوڑو, کوئی نہیں. تو یہ ہمارے ادارے ہیں, ایف بی آر نے آگے سے کہا اچھا اب تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ تفصیلات نہیں دے رہے, تو ہم کیا کریں. یو اے تو کہتا ہے جہاں سے مرضی آپ لے ہیں, جیسے مرضی لے ہیں, ہمارے آ کے انویسٹ کر دیں. وہ ہو گیا, اب آپ پوچھتے رہیں, کرتے رہیں. یہ حکمران اشرافی یہی کرتی ہے, صرف حکومت تک یہاں پر آتے ہیں, اس کے بعد سارا پیسہ تو باہر ہے. وہاں کی شریعت بھی ہوگی, بچوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے وہاں نکل جائیں گے, حکومت ملے گی, ڈیل کریں گے, پھر آ جائیں گے. یہاں سے پھر پیسہ بناؤ, پھر باہر لے جاؤ. یہی تو مزے ہیں. اور اس کے بعد ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی اور حکومت آئے گی, پوچھے گی بھی, تو آگے سے یو اے نے تو انکار کر دینا ہے. تو یو اے کیوں دے گا ڈیٹا, پھر لوگ ڈریں گے, وہاں نہیں انویسٹ کریں گے, اس لیے تو وہاں پر پیسہ لے جا رہے ہیں. تو یو اے نے انکار دیا ہے جی. ایف بی آر نے پاکستانیوں کے غیر ظاہر شدہ بیرون ملک اثاثوں کی نشاندہی کی, کھوج اور ٹیکس عائد کرنے کے لیے خصوصی آف شور پراپرٹیز ونگ قائم کیا تھا کہ پتہ لگ سکے کس طرح پیسہ باہر جا رہا ہے, کون کون لے جا چکا ہے. انہوں نے کام کیا کرنا تھا, انہوں نے یہی بس کیا جی درخواست کریں, آپ ہی بتا دیں جی, ہم تو اس قابل نہیں ہیں پتہ چلا سکیں. انہوں نے انکار کر دیا. اس ونگ کو آف شور جائیدادوں سے متعلق ڈیٹا کے حصول اور تجزیے, اے ای او آئیز زونز کے ساتھ کوارڈینیشن, کیسز کی پروسیسنگ اور اسیسمنٹ, بین الاقوامی اداروں, غیر ملکی حکومتوں اور مقامی محکموں سے رابطہ کاری, اس کے علاوہ آف شور پراپرٹیز کیسز کی نگرانی اور کارکردگی کے جائزے جیسی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں. یو اے ای سے مطلوبہ معلومات تک رسائی نہ ہونے کے باعث ونگ اپنے مقاصد مؤثر طور پر حاصل نہ کر سکا, تو لہٰذا سوچا بند ہی کر دیں جی, اس کو کیا کرنا ہے کر کے. تو یہ حال ہے. ویسے تو ایف بی آر کا بھی کیا کرنا ہے, 25,000 غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ملازمین ہیں, اور سارے ملا ملو کے اس میں, اور شاید 90% تو ہمارے ویسے ہی پیٹرولیم لیوی لگا دو, اس طرح کے ٹیکس لگو کے پیسہ حاصل کر لیا جاتا ہے. باقی چھان بین کر کے ٹیکس پہ تو ویسے ہی بڑا کم ہے. تو کیا کرنا ہے پھر ایف بی آر کا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ملک کی معیشت کا یہی بھٹا بیٹھتا ہے جس طرح اب ہوا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 20.28% اضافے کے ساتھ بڑھ کر 31 ارب 98 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا, یعنی 32 ارب ڈالر, تقریباً 32 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے.
ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس کا فرق جو ہم دنیا کو بیچ رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں دنیا سے، اس میں فرق ہے 32 ارب ڈالر کا. 32 ارب ڈالر ہمارے ملک سے زیادہ جا رہے ہیں آنے کی بجائے، ایکسپورٹ ہماری اتنی نہیں ہے. رواں برس پاکستان کی برآمدات میں 6.25% کمی آئی اور 25 ارب 21 کروڑ ڈالر کی مصنوعات برآمد کی گئیں. لیں جی، 30 ارب ڈالر بھی اب مشکل ہو گیا اچیو کرنا. درآمدات میں 6.94% اضافہ ہوا ہے. 57 ارب 19 کروڑ 80 لاکھ ڈالر مصنوعات درآمد کی گئی ہیں. یعنی ہم باہر سے 60 ارب ڈالر تقریباً سالانہ حالیہ ہو گیا، یہ 10 ماہ کا ڈیٹا ہے تو اس کو آسان کرنے کے لیے 60 ارب ڈالر کی ہم چیزیں باہر سے خرید رہے ہیں دنیا سے. 60 ارب ڈالر دیتے ہیں ان چیزوں کی خرید کے لیے، اور باہر دنیا کو بیچ کیا رہے ہیں 30 ارب ڈالر تقریباً کی چیزیں بیچ رہے ہیں. تو ہمارا 30-32 ارب ڈالر کا یہ خسارہ آ رہا ہے، کمی ہے اس کی. پھر ہمیں IMF سے قرض لینے پڑتے ہیں، اوورسیز رقم بیچتے ہیں، وہ اس میں لگتی ہے. باقی ہم نے خود کیا کرنا ہے، ہم نے کاٹن ریسرچ کا کیا کام کرنا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے، کوئی بہتری آئے. نہیں، وہاں جم خانے بناؤ، بس یہ ہے. اور پھر رہی سی کثر ستھرا پنجاب جیسے پروجیکٹ پوری کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، بس اس طرح میٹنگ کال کی، اس میں بھی دکھایا کہ مریم صاحبہ بڑی غصے میں ہیں، بڑی ناراض ہیں، یہ ہے وہ ہے. واہ واہ واہ، دیکھیں کیا کہہ دیا انہوں نے. میں 4 سے 6 گھنٹے سوتی ہوں صرف، پھر اس کے بعد مجھے آپ دیکھتے نہیں ہیں، اونگھ آتی ہو. میں اس طرح کی میٹنگز میں بیٹھتی ہوں، ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.